Welcome to another episode of Rosanne Zindan Season 2, Episode 22, Part 2 by Malaika Rafi. तो चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। शैतान के गुस्से भरी आवाज़ दरवाजे के पार सुनकर हाथी ने मुस्कुराते हुए सर झटका। वो अभी तक उस सारी सूरत हाल को याद करके अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर कहीं एक तल्ख सोच भी उसे परेशान कर रही थी। शेजाम साहब, आप जो मर्जी कहें, लेकिन जो सबरीन मैम के साथ आपने किया वो ठीक नहीं था। हादी ने गहरी सांस ली और अपने दिल की बात खुद से करने लगा। आपके लिए मैं हमेशा वफादार रहा हूँ। जो कहा वो किया, कभी आपके खिलाफ नहीं जा सकता, लेकिन जो आपने सबरीन मैम के साथ किया वो नाइंसाफी थी। हादी की नज़रों के सामने वो मंजर बार बार आ रहा था जब सबरीन खामोश और बेबस शेजाम की सख्त और लाताल्लुकी का सामना कर रही थी। सबरीन मैम, उनकी आंखों में जो बेचारगी थी वो कभी नहीं भूल सकता। आपने उन्हें तकलीफ दी और शायद अब यह वक्त है कि आप खुद भी उस तकलीफ को महसूस करें। शेजाम साहब। हादी ने एक लम्हे के लिए दरवाजे को देखा, जैसे अंदर मौजूद शेजाम को नज़रों ही नज़रों में कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। आप जितनी भी कोशिश कर लें, अपने जज्बात से भाग नहीं सकते। शायद यही कुदरत का इंसाफ है कि सबरीन मैम को जो दर्द आपने दिया अब आपके दिल के रास्ते वापस आ रहा है। उसने गर्दन झटकी और ज़ेरे लब कहा, काश आपको जल्द एहसास हो कि आप क्या खो चुके हैं, और ये भी कि आप किस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिल की हालत को समझने के लिए कुछ तजर्बे नहीं, एहसास की ज़रूरत होती है। ये सोचकर हादी ने कदम आगे बढ़ाए और ख़ुद को मामूल के कामों में मसरूफ़ कर लिया, लेकिन दिल में एक दुआ या ख्वाहिश के लिए कि शायद एक दिन शेजाम को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए और उस वक्त तक बहुत देर न हो जाए। हादी ने औरतों को जल्दी से भेजा और अंदर आकर देखा कि शेजाम बिस्तर के किनारे झुक कर बैठा था। उसके हाथ बालों में थे और वो बड़बड़ाते हुए कह रहा था, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? शेजाम सर, क्या आप ठीक हैं? हादी ने परेशान होकर पूछा। शेजाम ने उसे नज़रअंदाज किया और लंबे कदमों से इसके पास से गुजरता हुआ दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके होटल के स्वीट से बाहर निकल आया। वो स्पोर्ट्स कार चलाता रहा, खुदा जाने कितनी देर तक। जब उसकी हालत होश में आई तो वो हैकेट इंस्टीट्यूट के दरवाजे के पास था। उसने कुछ देर के लिए रुक कर गाड़ी पार्क की और बाहर निकला। 2 सिगरेट पीकर उसने देखा कि सबरीन उसकी दाईं तरफ से आ रही थी। वो सफ़ेद स्पोर्ट्स पेंट्स और डेनिम की कमीज में मलबूस थी। ये एक सादा सा लिबास था, मगर उस पे खूबसूरत लग रहे थे। उसके हाथ में 2 शॉपिंग बैग थे। वो ब्लूटूथ ईयरफोन्स पहने हुए थी। शायद वो कॉल पर थी, क्योंकि वो खुशी खुशी मुस्कुरा रही थी। डार्लिंग, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, लव यू, किस यू। जैसे ही सबरीन ने बात मुकम्मल की, उसने एक साया देखा जो उसके ऊपर छा गया। शेजाम के साथ एक्सप्रेशन उसको सख्त घूर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम किससे बात कर रही हो? एजान से। इसने डार्लिंग लफ्ज़ इस्तेमाल किया और फ़ोन पर उस शख्स को किस दी। जब शेजाम को ये लगा कि वो किसी लड़के के साथ इतनी नज़दीकी से बात कर रही थी, तो उसे उसका गला घोंटने का एहसास हुआ। सबरीन शॉक्ड हो गई। वो महफीन और मेहराम से बात कर रही थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि शेजाम उनके बारे में जाने। उससे तुम्हारा क्या लेना देना है? सबरीन ने जल्दी से अपने ईयरफोन्स निकाले और कॉल ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी एक घबराहट शेजाम को ये महसूस करवा रही थी कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। उसने गुस्से में आकर फ़ोन छीन लिया, कॉल स्पीकर पर लगा दी। एजान। शेजाम। सबरीन का दिल हलक में आ गया। वो दुआ कर रही थी कि महफीन और मेहराम जल्दी समझ जाएं। अंकल, एजान कौन है? फ़ोन से एक मासूम बच्ची की आवाज़ आई। शेजाम हैरान हो गया। इसे कभी भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये आवाज़ एक छोटी लड़की की होगी। मज़ीद ये कि आवाज़ बचकाना अंदाज में बात कर रही थी, जो लोगों के दिलों को नरम कर देती थी। लेकिन सबरीन का एक बच्ची के साथ इतनी नज़दीकी का क्या मतलब था? मैंने गलत नंबर डायल किया। तुम कौन हो? तुम्हारा सबरीन से क्या ताल्लुक़ है? शेजाम ने आवाज़ नरम करने की कोशिश की ताकि छोटी लड़की को डरा न दे। अंकल, आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ? महफीन ने नाराज़ होकर कहा।
شیزام کو سر درد ہونے لگا۔ وہ اتنی کم عمر گزار چکا تھا مگر اسے بچیوں سے بات کرنے کا کوئی طریقہ نہیں آتا تھا۔ شیزام، میرا فون واپس کر دو۔ صبرین نے ہاتھ بڑھا کر فون چھیننے کی کوشش کی۔ شیزام نے فوراً دوسری ہاتھ سے فون پکڑ لیا اور اسے اوپر بلند کر لیا۔ انکل، آپ نے آنٹی سبی کا فون کیوں چرایا ہے؟ محفین غصے میں کہا۔ آنٹی؟ شیزام شاکڈ ہو گیا۔ کسی وجہ سے اسے لگا جیسے اس کے سینے پر ایک بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اسے لگا کہ صبرین کا کسی اور مرد سے بچہ ہو۔ ہاں، کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ میری ماں ہے؟ حالانکہ میں واقعی چاہتی ہوں کہ وہ میری ماں ہو۔ محفین یہ کہہ کر رونے لگی۔ صبرین کے ہونٹ ہلکے سے مسکرائے۔ وہ اتنی حیرانی میں تھی کہ وہ بھول گئی کہ محفین جتنی سست تھی اتنی چال باز اور تھوڑی ڈرامہ کوئین بھی تھی۔ شیزام کو عام طور پر بچوں کا رونا بہت برا لگتا تھا لیکن وہ چھوٹی لڑکی کے رونے پر دل نرم ہو گیا۔ تمہاری ماں نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، میری ماں مجھ سے بہت سختی سے پیش آتی ہے۔ وہ ہمیشہ مجھے ڈانٹتی ہے اور غصہ ہوتی ہے اور وہ مجھے چاکلیٹ تک نہیں دیتی۔ آنٹی سبی مختلف ہیں، وہ ہمیشہ مجھے ساری چاکلیٹ خرید کر دیتی ہے۔ مجھے وہ بہت پسند ہے لیکن جب وہ آسٹریلیا گئی تو کوئی بھی مجھے چاکلیٹ نہیں خریدتا۔ وہ ڈرامہ کوئین پھر سے رونے لگی۔ کیا آج کل کے بچے ایسے ہی ہیں؟ صبرین نے بے ذرا ہو گئی۔ کیا وہ اس سے یہ کہہ رہی تھی کہ وہ چاکلیٹ بھیجے؟ وہ جھوٹی بچی واقعی ذہین تھی۔ چھوٹے بچے زیادہ چاکلیٹ کھانا تمہارے دانتوں کے لیے برا ہے، شیزام نے نرمی سے کہا۔ میرے دانت ابھی بھی بہت اچھے ہیں انکل، آپ کو آنٹی سبی سے کیا تعلق ہے؟ کیا آپ ان کا پیچھا کر رہے ہیں؟ محفین نے تجسس سے پوچھا۔ شیزام کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ آپ میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ محفین نے بچگانہ انداز میں کہا۔ کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا پیچھا نہیں کر رہے؟ چھوٹے بچے، تمہیں یہ الفاظ کس نے سکھائے؟ تم بہت چھوٹی ہو، تمہیں بڑوں کی دنیا کی سمجھ نہیں ابھی۔ شیزام کی کنپٹیاں سلگنے لگیں۔ اس نے فوراً کال کاٹ دی۔ یہ پہلی بار تھا جب اسے کسی بچے سے بات کر کے تھکن محسوس ہوئی تھی۔ صبرین نے اپنا فون واپس لے لیا۔ شیزام نے ناگواری سے کہا، یہ کس کا بچہ ہے؟ اس کے والدین نے اسے کیسے پالا ہے؟ اس کی تربیت بالکل برباد ہو چکی ہے۔ ہاں، اس کے والدین نے اسے ان چیزوں کے بارے میں زیادہ نہیں سکھاتے ہیں۔ صبرین نے مسکراہٹ سے جا کر کہا، خاص طور پر اس کے والد، وہ باہر کسی اور عورت کے ساتھ ہیں، اکثر گھر پر نہیں ہوتے۔ اس کے والد بہت غیر ذمہ دار ہیں۔ شیزام نے عجیب سی ہمدردی محسوس کی اس چھوٹی لڑکی کے لیے۔ ہاں، بالکل تمہاری طرح، صبرین نے کہا۔ جب میں آسٹریلیا سے باہر تھی تو جب بھی اپنے ہمسایوں کے بچوں کو دیکھتی تھی تو ہمیشہ وہ بچے یاد کرتی تھی جو ہم نے کھو دیے تھے۔ شیزام کا سینہ بھاری ہو گیا۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم بس یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ سب میری وجہ سے ہوا؟ ہم نے شادی کیوں کی تھی؟ تم ہی تھی جس نے بے شرمی سے مجھ سے شادی کی ضد کی تھی۔ اگر تم نے میرے بیٹ میں قدم نہ رکھا ہوتا تو کیا میں نے تمہیں پریگننٹ ہونے کا موقع دیا تھا؟ صبرین نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ تو بتاؤ پھر، میں نے تمہارے بیٹ پہ کیسے قدم رکھا؟ تم اب بھی یہ بات کہنے کی ہمت کیسے کر رہی ہو؟ کیا تمہیں یہ یاد نہیں کہ تم نے میلبرن میں میرے مشروب میں کچھ ملا دیا تھا؟ شیزام نے سرد لہجے میں الزام لگایا۔ صبرین فوراً سمجھ گئی میرا کہ ہپنوسس اتنی طاقتور تھی کہ شیزام کی یادیں مکمل طور پر گڈمڈ ہو گئی تھیں۔ وہ بہت کچھ بھول چکا تھا اور اس کو خود بھی اس کا احساس نہیں تھا۔ کیوں؟ کیا تمہیں لگتا تھا کہ میں 4 سال بعد یہ سب بھول گیا ہوں گا؟ شیزام نے مذاق کیا۔ ہاں، تمہاری یادداشت بہت اچھی ہے، صبرین نے کہا۔ اب بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے واپس جانا ہے۔ کیا تم میرے ساتھ واپس جانا چاہتے ہو؟ کون جانتا ہے، شاید میں پھر تمہیں کچھ شراب پیش کروں۔ صبرین نے جو پلاسٹک بیگ پکڑا تھا اسے ہلایا۔ میرے پاس ابھی سرخ شراب ہے، کیا تمہیں میرے ساتھ ایک گلاس لینا چاہتے ہو؟ یہ بہت ہی گندا بہانہ ہے۔ شیزام نے غصے سے اسے گھورا اور پھر مڑ کر چلا گیا۔ صبرین نے بیزاری سے سر ہلایا۔ وہ ہر روز اس کے علاقے کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ میرا کو ضرور پریشانی ہو رہی ہوگی لیکن یہ بہتر تھا، ورنہ اس کا منصوبہ کیسے کامیاب ہوتا۔ اس کے پیکٹ میں ایسا کچھ نہیں تھا، وہ صرف شیزام کو جلانے کے لیے کہہ رہی تھی۔
شہزام جب گاڑی میں بیٹھا تو فوراً گاڑی چلانے کی جلدی نہیں کی۔ اس نے فون پر چھوٹی لڑکی کی آواز یاد کی۔ اچانک اسے دل دہلا دینے والا احساس ہوا۔ اگر وہ دونوں بچے ابھی زندہ ہوتے تو وہ کیسے لگتے؟ وہ یقیناً بہت پیارے ہوتے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ جڑواں تھے۔ ان سالوں میں اس نے کبھی اس بات کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن ابھی اچانک اس کا دل دکھنے لگا۔ آخرکار وہ اس کے بچے تھے۔ شہزام اپنے آفس میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے ٹیبل پر رکھے فائلز اور لیپ ٹاپ کھلے تھے، لیکن اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں میں بند کر کے اپنی سوچوں میں گم تھا۔ 3 خوبصورت عورتیں اور ان میں ان کے ساتھ بھی کچھ محسوس نہیں کر سکا۔ شہزام کی سوچیں الجھتی جا رہی تھی۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جواب کہیں نہیں مل رہا تھا۔ اگر میں نارمل ہوں تو یہ کیا تھا؟ اگر میں واقعی میرا سے محبت کرتا ہوں تو اس کے قریب آ کر میرے اندر کچھ کیوں نہیں جاگتا؟ یہ 3 عورتیں اتنے حسین، اتنی پروفیشنل، لیکن وہ بھی میرے اندر کچھ نہیں جگا سکیں۔ آخر مسئلہ کہاں ہے؟ اس نے اپنی کرسی کو پیچھے دھکیلا اور اپنی انگلیاں بالوں میں الجھا لی۔ اس کا دل ایک سوال کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ یہ صبرین کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں صرف اسے دیکھتے ہی میرے جذبات جاگ جاتے ہیں؟ شہزام کو وہ لمحہ یاد ہے جب وہ پہلی بار صبرین کے قریب گیا تھا۔ میں نے تو اسے صرف گلے لگایا تھا اور جیسے کسی نے میرے اندر کا بند دروازہ کھول دیا ہو۔ اس کے چھونے سے سب کچھ بدل گیا۔ کیوں؟ وہ لمحہ اس کے دل و دماغ میں واسع ہو گیا۔ اس کے اندر کی ہر گہرائی، ہر جذبہ جیسے جاگ گیا تھا۔ لیکن کیوں؟ اس نے اپنی انگلیوں سے اپنی پیشانی کو رگڑا اور خود سے سرگوشی کی۔ مجھے صبرین سے نفرت ہے۔ میں نے ہمیشہ اس سے نفرت کی ہے، تو پھر یہ جذبات کیوں جاگ جاتے ہیں؟ وہ صرف ایک عورت ہے اور میں اسے دور رہنا چاہتا ہوں، لیکن جب بھی میں اس کے قریب آتا ہوں میں خود پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے دوسری بار صبرین کو دیکھا تھا۔ اس کے بال، صرف اس کے بالوں کو دیکھ کر بھی میرے اندر کچھ جاگ گیا تھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ وہ کون سی چیز ہے جو صبرین میں اور باقی کسی میں نہیں؟ اس کے ذہن میں بے چینی بڑھنے لگی۔ اس نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے جھک کر اپنی پیشانی ٹیبل پر ٹکا دی، جیسے وہ ان سوالوں کا جواب ٹیبل کی لکڑی میں تلاش کر رہا ہو۔ تیسری بار صرف اس کے پیر دیکھ کر میرے اندر ایک طوفان آیا تھا۔ صرف اس کے پیر، کیا یہ ممکن ہے؟ شہزام نے خود سے سوال کیا، لیکن جواب کسی اندھیری گلی میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور خود سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی سب کے لیے میں خالی ہوں، لیکن صبرین، صرف اسے دیکھ کر، صرف اس کے قریب آ کر میں مکمل ہو جاتا ہوں۔ شہزام نے کرسی پر ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا دل بے چین تھا۔ اس کی زندگی ایک معمہ بن چکی تھی اور اس معمے کا جواب کہیں نہ کہیں صبرین میں تھا، لیکن وہ اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کیا یہ محبت ہے یا یہ اس نفرت کا اثر ہے جو میں نے ہمیشہ اس کے لیے دل میں رکھی؟ شہزام کا ذہن الجھتا گیا، اس کی بے چینی بڑھتی گئی، لیکن ایک بات صاف تھی، صبرین کے بغیر اس کا وجود ادھورا تھا، چاہے وہ اسے مانے یا نہ مانے۔ سمندر کنارے والی ولا میں اگلے دن میرا کو ایک پرائیویٹ تفتیش کار سے کچھ تصاویریں موصول ہوئیں۔ ان تصاویر میں شہزام اور صبرین ہیکٹ انسٹیٹیوٹ کے دروازے پر اکٹھے تھے۔ میرا کا خوبصورت چہرہ غصے اور حسرت سے مسخ ہو گیا۔ یہ یوں نہیں چل سکتا تھا۔ اسے فوراً شہزام کو اپنی طرف مائل کرنا تھا۔ شام میں شہزام آفس سے ایک تھکا دینے والا دن گزارنے کے بعد گھر پہنچا۔ جب وہ باتھ روم جانے ہی والا تھا، میرا ایک گلاس دودھ اوپر لے آئی۔ شہری، یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ شکریہ۔ شہری نے دودھ فوراً پی لیا۔ تم جب وہ باتھ روم میں تھا، اسے اپنے جسم میں بڑھتی ہوئی بے آرامی کا احساس ہوا۔ سرد پانی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسی لمحے وہ سمجھ گیا کہ کیا ہو رہا ہے، حالانکہ وہ میرا کے ہپنوسس کے بعد کچھ زیادہ سمجھدار نہیں رہا تھا۔ اس نے فوراً کپڑے پہنے اور باہر دوڑ گیا۔ میرا نے خود کو اس کے بازو میں ڈال لیا۔ شہری، آئی لو یو۔ کیا تم نے جو دودھ دیا تھا اس میں کچھ غلط تھا؟ شہزام نے اس کا بازو پکڑ کر غصے اور مایوسی سے کہا۔ مجھے معاف کر دو شہری، میں یہ نہیں چاہتی تھی۔ میرا نے سر ہلایا روتے ہوئے کہا، لیکن میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ جب سے صبرین واپس آئی ہے تم ہر دن دیر سے گھر آ رہے ہو۔ میں صرف تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ وہ تمہیں مجھ سے چھین لے گی۔ شہری، مجھے مت چھوڑو، تم سے گزارش ہے۔ میرا کی شہزام کے دل میں ہمیشہ ایک مہربان اور خیال رکھنے والی تصویر تھی۔ جب وہ اس کے سامنے روتی تھی تو وہ اپنے دل میں کچھ محسوس کر رہا تھا۔
اسے بیان نہیں کر پا رہا تھا، یقیناً غصہ تھا۔ دوسرے لوگ شاید اس بات سے بے خبر ہوں گے، لیکن میرا کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ واقعہ اس کے لیے ایک ممنوعہ موضوع تھا۔ پھر بھی اس نے ایسا کیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اسے اتنا محسوس نہیں کروا سکتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ بات درست تھی کہ صبرین کی واپسی کے بعد وہ میرا پر کم توجہ دینے لگا تھا۔ اس کے علاوہ میرا ہمیشہ خاموشی سے اس کے ساتھ رہتی تھی، لیکن وہ اس کی سب سے بنیادی ضرورت بھی پوری نہیں کر سکا تھا۔ ایک مرد کی حیثیت سے شہزام کو افسوس محسوس ہو رہا تھا۔ اس لمحے میں میرا کی عاجزانہ درخواست کو رد کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ جب اس نے اسے خاموش دیکھا تو میرا نے پہلے سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ ایک عورت ہوتے ہوئے بھی وہ اس معاملے میں اتنی بے باک تھی کہ کبھی کبھی شہزام کو اس کی بے باکی سے الجھن ہونے لگتی تھی۔ اگرچہ شہزام کا جسم جل رہا تھا، پھر بھی وہ میرا کے لمس سے نفرت محسوس کر رہا تھا۔ وہ مزید نہیں سہ سکا اور اسے سختی سے دھکیل دیا۔ میرا قالین پر گرج کر گر گئی۔ میرا I'm sorry۔ جب شہزام نے اس کا زرد چہرہ دیکھا تو اس نے بے بسی سے سر ہلایا۔ وہ مڑ کر اسٹڈی سے باہر دوڑ گیا۔ شیری رکو۔ میرا اپنے بے ترتیب لباس میں ہی اس کے پیچھے دوڑنے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ صرف اس کی گاڑی کا سایہ دیکھ پائی۔ شہزام تم بے وقوف ہو۔ میرا کمرے میں واپس آئی اور قالین پر گر گئی۔ میرا قالین پر پڑی ہوئی تھی، اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، لیکن اس کے دل کی حالت آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے کہیں زیادہ بھیانک تھی۔ وہ سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر سانس کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ خود کو اٹھانے کی کوشش کرتی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ زمین نے اسے اپنی گرفت میں جکڑ لیا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہوا؟ میرا نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ کر زور سے کھینچ لیے۔ وہ پاگلوں کی طرح قالین پر ہاتھ مار رہی تھی، جیسے وہ زمین سے جواب طلب کر رہی ہو۔ میں نے سب کچھ کیا، سب کچھ۔ اس کی آواز میں بے چینی، غصہ اور مایوسی کا امتزاج تھا۔ میں نے اسے وہ دیا جو دنیا کی ہر عورت دیتی ہے۔ میں نے وہ کیا جو شاید کسی عورت نے نہ کیا ہو۔ میں نے اسے محبت دی، میں نے اسے قربانی دی، میں نے اسے اپنا سب کچھ دے دیا، اور پھر بھی وہ مجھے ایسے چھوڑ کر چلا گیا جیسے میں کوئی بیکار چیز ہوں۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور وہ صوفے کے کونے پر سر ٹکا کر ہنستے ہنستے رو پڑی۔ میں نے اسے ڈرگ دیا، صرف اس لیے کہ وہ میرے قریب آ سکے، کہ وہ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنا سمجھ سکے، اور پھر بھی وہ میرے لمس سے نفرت کر کے چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا۔ وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ سب اسے گھور رہی ہوں۔ کیا میں اتنی ناقص ہوں؟ کیا میں اس قابل نہیں کہ ایک مرد میرے لیے ٹھہر سکے؟ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اپنی عکس کو غور سے دیکھتے ہوئے وہ سرگوشی کرنے لگی۔ میں خوبصورت ہوں، میں مکمل ہوں، میں نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا ہے۔ پھر وہ کیوں صرف صبرین؟ اس کے دل میں صبرین کے لیے نفرت کا سمندر ابلنے لگا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہے۔ وہ عورت میرے شہزام کو لے گئی، میری زندگی تباہ کر دی، اور اب وہ واپس آ گئی ہے، جیسے میری زندگی کو مزید برباد کرنے کے لیے۔ میں نے اپنی ہار نہیں مانی، میں نے اپنے اصول توڑ دیے، میں نے اپنی عزت نفس کی پرواہ نہیں کی، اور پھر بھی اس نے مجھے مسترد کر دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے دیوار سے لگ گئی اور زور سے چیخ ماری۔ شہزام تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تم نہیں جا سکتے۔ اس کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی، لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میرا اپنی بے چینی کے سمندر میں ڈوب چکی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن دماغ میں بے شمار خیالات شور مچا رہے تھے۔ میں پاگل نہیں ہوں، میں صرف اس سے محبت کرتی ہوں، لیکن اگر وہ میری محبت کو نہیں سمجھتا تو شاید مجھے اسے مجبور کرنا ہوگا کسی بھی طرح۔ میرا کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی، ایک ایسی مسکراہٹ جو اس کے اندر چھپے پاگل پن کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ سب کچھ کھونے کے خوف سے اندھی ہو چکی تھی، اور اب وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ کیا اسے اتنا گھن آ رہا تھا؟ اس کی ہپنوسس کہاں غلط ہو گئی؟ پھر میرا سے پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگی۔
میرا بے قابو ہو چکی تھی۔ اس کی جنونیت اب ایسے مقام پر پہنچ چکی تھی کہ جہاں وہ خود کو بھی پہچانے سے قاصر تھی۔ وہ ہر ممکن طریقہ آزما چکی تھی، ہر حد پار کر چکی تھی، یہاں تک کہ کالے جادو اور ہپنوسس کا سہارا بھی لے چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شہزام اب اس کے تابع تھا، وہ اس کے کہنے پر سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن وہ ایک چیز جو وہ اس سے چاہتی تھی وہ کبھی حاصل نہ کر پائی، وہ تھی محبت، یا یوں کہنا چاہیے کہ ہوس۔ میرا ہوس کی بھوکی تھی اور اس کی ہوس شہزام سے پوری نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ شہزام شروع سے ہی عورتوں سے تعلقات رکھنے میں ایک فاصلہ رکھتا تھا۔ اس کی زندگی میں دو ہی عورتیں تھیں، پہلی میرا اور دوسری صبرین۔ شہزام ون وومن مین تھا۔ اگر میرا اپنی موت کا ناٹک نہیں کرتی تو وہ کبھی صبرین کی طرف نہیں بڑھتا۔ میرا اپنا مقام شہزام کے دل میں کب کا کھو چکی تھی، وہ اپنا وقت کھو چکی تھی، لیکن وہ یہ بات قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ سب اس کے اپنے اعمال کا ہی کمایا ہوا تھا۔ شہزام اس کے قریب آتا، اس کے حکم پر ہنستا، باتیں کرتا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ جذبہ نہ تھا جس کی میرا کو تلاش تھی۔ اس کی قربت کے باوجود ایک خالی وجود محسوس کرتا تھا، جیسے اس کا دل کسی دور افتادہ دنیا میں مقید ہو۔ میرا نے اپنے حواس کھو دیے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید کچھ اور کرنا پڑے گا۔ میں نے ہر تعویذ، ہر ورد، ہر حربہ آزمایا۔ میں نے شہزام کے سامنے جھک کر بھی اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ میرا نے آئینے میں اپنی وحشت زدہ تصویر کو دیکھا اور خود سے سرگوشی کی، پھر بھی وہ میرے لیے کچھ محسوس کیوں نہیں کرتا؟ میرا نے وہ لمحہ یاد کیا جب وہ کپڑے اتار کر شیطان کے سامنے جھکی تھی کالا جادو سیکھنے کے لیے۔ اس نے اپنی عزت، حرمت سب قربان کر دی تھی۔ شہزام کے سامنے بھی وہ کئی بار ڈٹائی سے بے لباس ہوئی کہ شاید شہزام اس کے جسم کی طرف اٹریکٹ ہو جائے، لیکن شہزام ہر بار ایسے بے حس کھڑا رہتا جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ ہو۔ یہ سب بیکار تھا، سب کچھ۔ میرا نے میز پر پڑے لیپ ٹاپ کو اٹھا کر دیوار پر دے مارا، شیشے کے ٹکڑے ہوا میں بکھر گئے۔ سچائی اسے اندر سے توڑ رہی تھی۔ جادو کے ذریعے آپ کسی انسان کے جسم کو قابو کر سکتے ہو، اس کی حرکتیں بدل سکتے ہو، لیکن دل کا جذبہ، محبت اور خلوص کا وہ فطری تعلق کبھی نہیں پا سکتے۔ محبت کوئی تعویذ نہیں ہے، یہ وہ آگ ہے جو خود سے بھڑکتی ہے۔ میرا نے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ اگر شہزام کا دل میرے لیے نہیں دھڑکتا تو یہ میری ناکامی نہیں۔ اس نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن اندر کا درد ایک شور کی صورت میں چیخ رہا تھا۔ یہ ناکامی ہی تو ہے، تمہارے تمام حربے بیکار گئے۔ میرا نے آخری بار آئینے میں دیکھا اور آئینہ زمین پر دے مارا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ محبت نہ خریدی جا سکتی ہے، نہ چھینی جا سکتی ہے، نہ ہی کسی جادو سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ محبت میں ناکامی اس کے جنون کو مزید گہرا کر رہی تھی، اور اب وہ اس حقیقت کو جھٹلانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھی۔ میرا بالکل بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی کہ محبت ایک فطری جذبہ ہے جو قابو میں نہیں لایا جا سکتا۔ یہی سچائی سے اپنی زندگی کی سب سے بڑی شکست سے دوچار کر رہی تھی۔ پھر سے اسے شہزام کا خیال آیا۔ وہ کہاں ہوگا؟ تاہم شہزام کی اس حالت میں وہ دوسری خواتین کے پیچھے نہیں جا سکتا تھا، ہے نا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ جنسی طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری عورتوں کو ڈھونڈنا بھی اس کے لیے بیکار ہوتا۔ ایک بے چینی کی لہر نے اسے ڈھانپ لیا۔ تاہم کیا ہوگا اگر شہزام صبرین کے پاس جائے؟ نہیں، میں اس صبرین کو جیتنے نہیں دوں گی، میں اسے جان سے مار دوں گی۔ میرا نے فوراً زارون کو فون کیا۔ اس نے سب کچھ اس کو روتے ہوئے بتایا۔ زارون حیران ہو گیا۔ کیا شہزام جنسی تعلق نہیں رکھ سکتا؟ زارون، یہ بات چھوڑو، فوراً کوئی طریقہ نکالو کہ وہ کہاں ہے، مجھے ڈر ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ہو جائے گا۔ میرا نے بے چینی سے کہا۔ بات یہ ہے کہ میں آج کاروباری سفر پر ہوں، میں تنویر سے کہتا ہوں کہ فوراً اس کا پیچھا کرے۔ تم نہیں ہو؟ میرے کا خون کھولنے لگا۔ وہ بے وقوف زارون اس لمحے میں بیکار تھا اس کے لیے۔ رات گہری ہو چکی تھی اور شہزام کی گاڑی سنسان سڑکوں پر تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ گاڑی کی کھڑکیاں نیچے تھی اور یخ ہوا اندر آ رہی تھی، مگر اس کے اندر جلتی ہوئی آگ کو بجھا نہیں پا رہی تھی۔ اس کا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، ہونٹ خشک اور دل بے قابو دھڑک رہا تھا۔
आंखों के सामने धुंध थी और दिमाग एक भारी बोझ तले दबा हुआ महसूस हो रहा था। ड्रग ने उसके जिस्म को अपने काबू में ले लिया था, लेकिन उसके दिमाग में एक जंग छिड़ी हुई थी। ये कोई मामूली ड्रग नहीं थी, ऐसी ड्रग थी जो किसी भी आम इंसान को अपनी हैवानी ख्वाहिशात के सामने बेबस करती है। लेकिन शेज़ाम अब तक खुद को रोक रहा था। वो अपने अंदर उठने वाली आग को और हर लम्हा अपनी कुव्वत इरादी से दबाता जा रहा था, जैसे उसके दिल और दिमाग में कोई मजबूत दीवार खड़ी हो। ये सब मीरा का किया धरा है। ये क्या कर दिया इसने? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैं कोशिश कर तो रहा था, फिर तुम क्यों इतनी बेसब्री हो गई? शेज़ाम ने होंठ भींच लिए और स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा। उसके अंदर एक शोर था, एक भौचाल, मगर उसके दिल में कहीं एक खामोशी भी थी, एक गहरा खला जो सबरीन के जाने के बाद पैदा हुआ था। सबरीन के बाद मैंने किसी को छुआ तक नहीं। क्यों? सबरीन के जाने के बाद मैंने किसी से कोई ताल्लुक क्यों नहीं बना पाया? कोई ऐसी याद मेरे जहन में क्यों नहीं है? मेरे अंदर जैसे एक लॉक लग गया हो। ये सब कैसे? शेज़ाम का दिमाग इसे बार बार याद दिला रहा था कि वो खुद को क्यों रोक रहा है। सबरीन से दूरी के बाद वो जिस्मानी ताल्लुकात को छोड़ चुका था। ये इसका फैसला नहीं था, ये जैसे इसके वजूद का हिस्सा बन चुका था। ड्रग उसके जिस्म पर काबिज थी, लेकिन उसकी रूह पर नहीं। उसकी विल पावर उस हैवानी ख्वाहिश को कुचल रही थी जो आम हालात में एक मामूली इंसान को बेकाबू कर सकती थी। उसकी यादें, उसकी शर्मिंदगी और सबरीन के साथ गुजरी जिंदगी का अक्स उसकी ढाल बन गया था। मैं हैवान नहीं बन सकता, मैं ऐसा नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। शेज़ाम ने खुद को यकीन दिलाया, जैसे अपने ही वजूद को खबरदार कर रहा हो। उसके असाब तन चुके थे, उसके हाथ स्टीयरिंग पर लरज रहे थे। मीरा ने सोचा कि वो मुझे तोड़ सकती है, शेज़ाम ने बेख्तियार कहा। उसके लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आ गई। वो भूल गई कि मैं वो शख्स हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे खो दिए, लेकिन फिर भी अपने असूलों पर कायम रहा। ड्रग के असरात बढ़ने लगे थे, वो जैसे गिरने लगा। सबरीन का चेहरा उसके धुंधले दिमाग में उभरा। इसने एस्केलेटर को और ज्यादा दबाया। गाड़ी हैकेट इंस्टीट्यूट की तरफ तेज होगी। हैकेट इंस्टीट्यूट में सबरीन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कोई इसके बारे में सोच रहा है। वो महफीन और मेहराम के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। मामा, कल मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी? महफीन ने जोश के साथ कहा। मैंने आपको शेज़ाम का नाम पुकारते हुए सुना था, तो मुझे पता चल गया कि वो मेरे बदतमीज डैड हैं। यकीनन मैं अपनी शनाख्त बेनकाब नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे वापस ले आए और एक बुरी औरत मेरी सौतेली माँ बन जाए। सबरीन पानी पीते वक्त गले में खांसी का एहसास हुआ। इसकी बेटी की बातों का अंदाजा बहुत बेरहम था। अगर दूसरे बच्चे होते तो वो निस दिन तक उदास रहते। इसने लाशौरी तौर पर मेहराम के चेहरे पर नजर डाली। मेरा प्यारा बेटा क्या सोच रहा है? मुझे वो पसंद नहीं है। ये वाज़ेह है कि वो आपकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, फिर भी वो आपको तंग करते हैं। वो वाकई बकवास शख्स हैं। मेहराम ने सीधी बात कह दी। अरे तुमने सही कहा। सबरीन ने इनके बच्चों के वसी अल्फाज पर अंदर ही अंदर हैरान हो गई। मामा, मुझे वो पसंद नहीं है। वो मुझे चॉकलेट नहीं खाने देता, महफी ने कहा। मगर मैं पहले ही एक शख्स है जो मुझे चॉकलेट नहीं खाने देता। अगर दूसरा भी ऐसा करेगा तो फिर मुझे बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं मिलेगी। हाँ, तुम कितनी होशियार हो। सबरी ने सर पकड़ते हुए इसकी तारीफ की। जाहिर है आपको पता ही नहीं है कि मैं किसकी प्यारी बेटी हूँ। इसी लम्हे दरवाजे पर किसी की दस्तक देने की आवाज़ आई। सबरीन फौरन दरवाज़ा खोले। ये शेज़ाम था। सबरीन ने अपनी पेशानी रगड़ी। क्या वो ये खेल जारी रखना चाहता था? मामा, क्या मेरा बदतमीज डैड दोबारा आपके पास आया है? मेहराम फौरन बोला। अब तो रात के 11 बजे होने वाले हैं। क्या वो यहाँ इतनी देर से आया ताकि रात यहाँ रहे? तुम ज्यादा सोच रहे हो। मुझे लगता है कि इसे कोई जरूरी बात करनी होगी। कल बात करते हैं। सबरी ने वीडियो कॉल खत्म कर दी। वो दरवाजे तक गई, मगर दरवाजा खोलने में जल्दी नहीं की। शेज़ाम, तुम क्या करना चाहते हो? अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं इसे तोड़ दूंगा। शेज़ाम ने दरवाजे को लगातार धकेलना शुरू कर दिया। सबरीन खौफजदा हुई कि वो इस वक्त अपने हमसायों को परेशान नहीं करे, इसलिए दरवाज़ा खोल दिया।
جیسے ہی دروازہ کھلا شہزام نے آگے بڑھ کے فوراً اسے بازوؤں میں بھرا۔ اس کے ہونٹ صبرین کے ہونٹوں پر سختی سے لگے، چونکہ وہ ابھی نہا کر آئی تھی۔ اس کی خوشبو اس کے وجود سے آ رہی تھی۔ شہزام کی باقی ماندہ عقل لمحہ بھر میں ختم ہو گئی۔ اس لمحے میں صبرین اس کے لیے ایک لذیذ کیک کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بہت دلکش تھی۔ شہزام تم کیا کر رہے ہو؟ لیو می۔ صبرین مکمل طور پر حیران تھی۔ وہ اسے پوری طاقت سے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر صرف تھوڑا سا ہی پیچھے ہٹ پائی۔ اس کا خوبصورت چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ صبرین نے پہلے بھی اسے ایسے دیکھا تھا اور اسے اس کی یہ حالت بخوبی معلوم تھی۔ مجھے تم چاہیے ہو، شہزام نے خون آلود آنکھوں سے اسے گھورا۔ تم یہاں غلط آ گئے ہو، جاؤ میرا کے پاس۔ میں صبرین نے ابھی بات مکمل نہیں کی تھی کہ شہزام نے دوبارہ اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں الجھائیں اور اسے بات کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا۔